लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम रिक्वेस्ट जैसा कि मैं हमेशा किया करता हूं, वो तमाम अहबाब जो पर्सनल में मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, इस यकीन और एतमाद के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी मैं यहाँ पे कोई भी बात शेयर करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यकीन और एतमाद ये रखिएगा, जो बात अगर आप के साथ पर्सनल में होगी सेम वही बात यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे भी होगी। लेकिन इतनी बात ज़हन में रखिएगा कि बात सिर्फ वो होगी जो वाकई कोई काबिल ज़िक्र हो। 24 घंटे जिसे कहते हैं यूट्यूब पे नहीं बैठा जा सकता, और जहाँ कोई ज़रूरत महसूस होगी कि यस यहाँ पे मुझे अपनी राय देनी चाहिए तो मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा। अभी इस वक्त चूंकि गुज़श्ता 2-3 दिन से डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, और मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि जैसे ही सैफ भाई बाहर आए थे तो आपको याद होगा कि सबसे पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। खैर उसके ऊपर कोई ऐसा कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई थी और जब उसको पब्लिक किया गया तो फिर उसके बाद एक रिएक्शन सामने आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब मुलाकातों का सिलसिला आगे शुरू हुआ तो जैसे जैसे मुलाकातें आगे बढ़ रही हैं तो रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। किस तरीके का रिएक्शन है वो भी आपके सामने है। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि जब सैफ भाई बाहर आए थे तो हर तरफ से एक आवाज थी कि उनको मिलना चाहिए, उनको लोगों से मिलना चाहिए। हालांकि उस वक्त हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कुछ दिन रेस्ट कर लेने दें, उनकी सेहत ठीक नहीं है, अपने मामला तो उनको जरा सेटल डाउन कर लेने दें। बहुत सारे अहबाब ने कहा कि दैट्स ग्रेट, कोई मसला नहीं है, वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है, आफ्टर ईद हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन बहुत सारे वो अहबाब कि जिनके लिए मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि उनका चूंकि एक मोटो है कि आटा गूंदते हुए हिल क्यों रहे भाई, तो बहरहाल उनको तो एक टॉपिक चाहिए होता है और उन्होंने कहा जी जो मर्जी है भाई उसे मिलना चाहिए। ओके, अब जब एक डिसाइड हुआ कि जी जो जो अहबाब मिलना चाह रहे हैं वो मुझसे या मलिक नवीद साहब से रब्ता करें, नंबर ऑफ पर्सन्स बताएं, एजेंडा बताएं, सीओ साहब उनको टाइम देंगे और उनसे मिलेंगे। अब बहुत सारे अहबाब ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड की, अपना एक एजेंडा प्रोवाइड किया और उनकी मुसलसल मीटिंग्स डेली की बुनियाद पे, इवन कि आज भी कम से कम 4-5 ग्रुप्स ऐसे हैं डिफरेंट सिटीज से जिनकी सीओ साहब के साथ जिसे कहते हैं मुलाकात जो है वो शेड्यूल्ड है। रोजाना मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन अब जब उस शख्स ने कहा कि जी मुलाकात के लिए तैयार हैं, आए, अब अगला कटा क्या है, कौन जाए जी इतना दूर उनसे मुलाकात करने के लिए? उन्हें कहें जी पैसे दे। वन थिंग। नंबर टू, वो बातें डिमांड की जा रही हैं कि सैफ साहब को ये बात करनी चाहिए, सैफ साहब को ये करनी चाहिए, सैफ साहब को ये करनी चाहिए। इस चीज से कतई नजर के उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज या तो इन जिसे कहते हैं ना कि इन 5 लाख खानदानों को डुबो जाएगा, या फिर इन 5 लाख खानदानों का भला होगा। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि सैफ भाई से, मुझसे या किसी भी और शख्स से कोई ऐसी बात एक्सपेक्ट हरगिज ना कीजिएगा कि जिससे इन 5 लाख खानदानों का नुकसान का हमें जरा सा भी अंदेशा हो। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि वो एक मखसूस ग्रोह जो पहले कहता था कि जी मुलाकात करनी है, अब वो मुलाकात के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी मुलाकात क्यों करे, पैसे देने चाहिए उनको। अच्छा, फिर कुछ ऐसे अहबाब जिनके लिए मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूं कि जिन्होंने इनफैक्ट इन 5 लाख खानदानों के लिए स्ट्रगल की, उन्होंने धक्के खाए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, फिर उनके साथ बैठे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बातें हमसे शेयर की। मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, हमने उनके साथ शेयर की, हम किसी नतीजे पे पहुंचे और फाइनल हम लोग एक पेज पर पहुंचे।
کہ یس جو ہمیں قریبی اسٹیشن پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کو باہر آنا چاہیے ہے، اور اس کے باہر آنے کے لیے کوئی بھی شخص راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں، وہ واقعی رکاوٹ نہیں بنے۔ اب جب سیف بھائی باہر آئے تو بہت سارے احباب جو ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوئے، انہوں نے بڑی ایموشنل جسے کہتے ہیں کمپین بھی چلائی، گروپس میں انہوں نے میسیجز بھی کیے، اور جب ان سے بات ہوئی تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، یا وہ احباب کہ جن کی ملاقات ہوئی، نقطے پہ غور کیجئے گا کہ جو ڈیفرنٹ گروپس میں آپ کو ایکٹیو نظر آئے ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ 5 لاکھ افراد۔ جب وہ سی او صاحب کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے معاملات کو دیکھا، سنا، اپنی سنائی، ان کی سنی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی ادھر بھی انہی 5 لاکھ خاندانوں کے لیے ہی کام ہو رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے وہ شخص۔ تو وہ اگر انہوں نے باہر آ کے تو وہی بات کر دی جو راجہ ریاض کرتا ہے، تو کل تک تو وہ آپ کے لیڈر تھے، آج آپ ان کو لان تان کر رہے ہیں۔ کسی ایک طرف تو رک جائیں، یا ان کے اوپر ٹرسٹ کر لے یا ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دے۔ خدا را رمضان شریف کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور پھر بالخصوص جو معاملات گروپوں میں آبزرو ہو رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں سن کے۔ ڈنڈے سوٹے اٹھائیں گے جناب، اسلحہ اٹھائیں گے، اچھا جی تیل کی بوتلیں اٹھائیں گے، سیف الرحمان جہاں نظر آیا اس کو آگ لگا دیں گے، اس کے قریبی رفقا کو آگ لگا دیں گے، کوئی کہتا ہے جناب ان کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیں گے۔ گزارش اتنی ہے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ایک ملک ہے، اس میں آئین بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز کر کے آپ پبلک کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ جس کام کا بیڑا میں نے اٹھایا تھا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میرا کوئی اور مطمع نظر نہیں تھا، میرا مطمع نظر صرف ایک تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے حالات میں مفاد پرست عناصر جن کا نہ آنا لگا ہے نہ ٹکا لگا ہے، وہ ان کا لگا ہوا ہے تو ادر کمپنیز میں لگا ہوا ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا کے انہوں نے اس نیٹ ورک کو برباد کروانا ہے، اور اس نیٹ ورک کی بربادی میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خاندان معاشی طور پہ تو آلریڈی اجڑ چکے ہیں، شاید بچوں سے ان کے باپ کا سایہ چھین لیا جائے، خواتین بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں۔ تو میں نے یا میرے ساتھ جو مخلصین شامل ہوئے جنہوں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا، تو ہمارا ٹارگٹ صرف ایک تھا کہ کم از کم کوئی خاندان اجڑے نہیں۔ لیکن ونس اگین وہی لوگ، وہی بھٹکی ہوئی روحیں لوگوں کے کیا رستہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آگ لگا دیں گے، ہم جلاؤ گھراؤ کر دیں گے۔ سیف الرحمان نیازی کے گھر کے ایڈریسز شیئر کیے جا رہے ہوں، بھئی شیئر تو آپ وہ چیز کرو نا جس کو پتہ ہی نہ ہو نا۔ 5 سال تک وہ اسی گھر میں بیٹھ کے لوگوں سے ملتا رہا، اس کے دل میں اگر کوئی چور ہوتا وہ آپ کو اپنے گھر کا رستہ ہی نہ دکھاتا، جو ایک آفیشیل وے ہوتا ہے، دفتر میں بلاتا، دفتر میں ملتا، وہیں سے السلام علیکم۔ اس نے تو آپ لوگوں کو اپنے گھر کا فرض سمجھا، اپنے گھر میں بٹھا کے آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھایا۔ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ عید کے بعد دیکھیں تو صحیح، ہم جا کے جناب دھرنا دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اس وقت 2 گروپس سمجھ لیں کہ بن چکے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جن کی خواہش یہ ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کی فیور میں پاکستان بھر میں احتجاج کیا جائے، دھرنے دیے جائیں اور آواز بلند کی جائے کہ اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، جب تک بینک اکاؤنٹس اوپن تھے وہ دے رہا تھا۔ نیب نے انکوائری بھی کر لی، انویسٹیگیشن بھی کر لی، ریفرنس بھی دائر ہو گیا، ضمانت بھی ہو گئی۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اداروں کو یا عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کے وہ اکاؤنٹس کھولے جائیں تاکہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ ایک گروپ تو وہ ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جن کے بس میں ہونا
اگر ان کا بس چلتا ہو تو وہ 1 منٹ نہ لگائیں، اور وہ ان کی شدید ترین خواہش ہوگی کہ سیف الرحمان خان نیازی کو واپس جیل میں ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ ان کے نعرے سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، جب ہم نکل آئے تو اس کا مقدر جیل ہے۔ بھائی آپ کا مقدر، اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کا مقدر جیل ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ریکوری نہیں چاہتے ہیں۔ مان لیں اس بات کو، اس کے پیچھے عزائم کچھ اور ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، وہ شخص، میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے ٹائم سے میں بے شمار ایسے گروپس کو جانتا ہوں جو اس سے ملے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، پھر ڈیرہ جیل میں، ہمیں اتنے دے دیں ہم چپ ہو جائیں گے، ہمیں اتنے دے دیں، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ نہ وہ پہلے بلیک میل ہوا، اور اب تو بلیک میل ہونے کے چانسز ہیں ہی نہیں، کیونکہ اب ہر چیز آن ریکارڈ آ چکی ہے۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام احباب جو اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اس کے گھر کا گھیراؤ جلاؤ کریں گے، ہم اس کے گھر کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، ہم پٹرول ڈال کے اس کو جلا دیں گے، ہم اس کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیں گے، ہم اس کے قریبی رفقا کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ نہ کرے کل کو اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز حرکت میں آئیں تو پھر اپنے ان تمام وائس نوٹس کو کم از کم اپنے گھر والوں کے حوالے ضرور کیجیے گا کہ میں نے یہ نعرے لگائے ہوئے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے فالوورز کو بھی میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کا لب و لہجہ دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے الفاظ سنیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ایسے لوگوں کے پیچھے ہی آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے اوپنلی ایک بات کہی کہ میں نے جان بوجھ کے ڈیفرنٹ گروپس میں چیز اپڈیٹ کی کہ آنے والی جو ڈیٹ ہے وہ 11 مئی تھی، جان بوجھ کے کی تھی۔ کیوں؟ صرف شیشہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو بڑے بڑے تپڑ خان بیٹھے ہوئے نا گروپوں کے اندر، جو کہتے ہیں ہمیں پل پل کی رپورٹ ہے، ہمیں اندر کی ہر خبر ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ کس مخلوق کے پیچھے ہیں، کن کی باتوں پہ آپ چلتے ہیں۔ جب میں نے وضاحت کی کہ بھائی یہ ان کی شکل دکھانی تھی آپ لوگوں کو کہ ان کو پتا ککھ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف جو چیز راجہ ریاض نے یا کمپنی نے کوئی چیز اگر اپڈیٹ کر دی وہ ٹھپے پہ ٹھپا انہوں نے لگانا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے ٹلوپا ایسے ہیں جو آ کے کہتے راجہ ریاض نے اچھا نہیں کیا، راجہ ریاض نے تو لوگوں کا دل توڑ دیا، راجہ ریاض نے تو مذاق کیا۔ اور بھائی میں نے مذاق نہیں کیا، میں نے سیریسلی آپ لوگوں کے جسے کہتے ہیں نا چہرے دکھائے ہیں، لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گھر سے بیٹھ کے تو یوٹیوب چینل اپنے چلاتے ہیں، یا اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ گروپوں میں آ کے تو دنگا مستی کرتے ہیں۔ ٹارگٹ ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے فلانی جگہ پہ ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ انویسٹ کر لیں، میں نے فلانی کمپنی جوائن کی ہے، آپ میرے ساتھ کر لیں۔ صرف مخلوق خدا کو گمراہ کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں، رات ایک قوالی نائٹ تھی، اور وہ قوالی نائٹ کیا تھی؟ اب اس پہ بھی جسے کہتے ہیں ایون کے فتوے شروع ہو گئے ہیں، قوالی حرام ہے، قوالی حلال ہے، قوالی سننی چاہیے، نہیں سننی چاہیے، قوالیوں کے لیے پیسہ ہے تو فلانا ہے تو ٹیرا ہے۔ میں ایسے تمام احباب سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو یا اس کا جو انویٹیشن کارڈ ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے کہ جو لوگوں سے چندے لے کے پیسے لے کے تو اس طریقے سے فنکشن کروائے، اور یہ ان کا کوئی پہلا فنکشن نہیں تھا، یہ ان کا 8واں سالانہ فنکشن ہے۔ ان کی ایک روایت ہے کہ وہ اپنی بزنس کمیونٹی جو ہے، یہ ان کے اعزاز میں وہ سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں پہ محفل نعت یا قوالی جو بھی ان کو مناسب لگتا ہے وہ ہر سال یہ فنکشن کرواتے ہیں۔ وہ فنکشن کروانے والے کون ہیں؟ ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ دے آر بزنس مین، وہ کچھ چندہ خور نہیں ہے بھائی کہ انہوں نے سیف الرحمان سے پیسے لے کے تو اس کو مہمان خصوصی بنانا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، خدا رسول کا واسطہ ہے بھائی، کیوں بھول گئے ہیں
کہ سیف الرحمان خان نیازی نے جیل جانے سے پہلے کیسی لائف گزاری. اس کا ہلکا احباب ہے, اس کے دوست ہیں, اس کے عزیز ہیں. جب انہیں پتا چلا کہ سیف بھائی جیل سے رہا ہو کے آ گئے ہیں اور انہوں نے سیف الرحمان خان نیازی کو عزت دی, ایز اے چیف گیسٹ ان کو وہاں پہ بلایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی سیف الرحمان خان نیازی سے, جسے کہتے ہیں نا وہ پیسے لے کے, تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں ہم آپ کو چیف گیسٹ بناتے ہیں. بھائی وہ ایک بزنس کمیونٹی ہے, وہ کوئی فٹ پاتھی نہیں ہے. لیکن اب اس چیز کو بھی ایشو بنا دیا گیا کہ جی اس چیز کے لیے پیسے ہیں, جبکہ وہاں پہ نہ آنا لگانا ٹکا. انہوں نے محبت سے ان کو انوائٹ کیا, وہ گئے, تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے, انہوں نے اٹینڈ کیا اور وہ واپس آ گئے. دیٹس آل. اب یہ بھی برداشت نہیں ہو رہی. اب کل چیمبر آف کامرس راولپنڈی میں, چیمبر آف کامرس کو تو آپ تمام احباب جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس میں کون لوگ ہوتے ہیں. بھائی سارے ارب پتی لوگ ہیں, نہیں تو ایٹ لیسٹ کروڑوں پتی لوگ ہیں. ان کا ایک فنکشن ہے, انہیں پتا چلا کہ بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب باہر آ گئے. انہوں نے بھی ان کو ایک اعزاز دیا ہے کہ وہ ایز اے چیف گیسٹ اس فنکشن میں شامل ہوں, جبکہ شاید میرا نہیں خیال کہ سیف بھائی اس میں شامل ہو سکیں چونکہ ان کی ادر ایکٹیویٹیز ایسی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جی چیمبر آف کامرس راولپنڈی کو بھی پیسے جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی دے رہا ہے. خدارا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایسی چیزوں سے بچے. ہاں آپ نے ملنا ہے, آپ نے سوال کرنے ہیں, آپ نے ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. یو آل آر موسٹ ویلکم, ایوری ون از موسٹ ویلکم. اپنا ایجنڈا دے, نمبر آف پرسنز بتائیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم ملے گا. اور میں یہ بتاتے ہوئے مجھے کوئی آر نہیں اس وقت نہ کرتے ہوئے مور دین کوئی 50 to 60 گروپس جو ہے وہ صاحب بھائی سے مل چکے ہیں. لازم نہیں کہ ہر گروپ جو ہے وہ ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس میں بیٹھ کے اپ ڈیٹ ہی کرتا رہے. ون تھنگ, ایک بات اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جی جو گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے کہا جی سیف الرحمان نیازی نے تو کہا کہ میرا تو سب کچھ فلانا لے گیا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا, میرے پاس ککھ بھی نہیں ہے. کوئی سنگل بندے کا نام لے لیں, اس کی کوئی وائس شیئر کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اس نے عدالت میں اس طریقے کی کوئی سٹیٹمنٹ دی, نہ اس نے کسی گروپ کے ساتھ میٹنگ کی سٹیٹمنٹ دی. اس نے تو ایک ہی بات کی, بھائی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, کیش باکس ہے, کار کمیٹی ہے, ایکٹیویشن فیس ہے, میں بیٹھا ہوں, آئی ایم ریسپانسبل. لیکن کیسے لوگوں کے پیچھے آپ چلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایک شرلی چھوڑتے ہیں, آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلا سوچے سمجھے. تو ایسی تمام چیزوں سے ذرا بچنے کی کوشش کریں. آپ کو مزید آگے گمراہ کیا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو اب آپ ملنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, وہ بتائیں, ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. نہیں ملنا چاہتے, اٹس اپ ٹو یو, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس وقت ہر چیز آن ریکارڈ ہے, نیب کے اندر کیس ہے, نیب کے اندر ریفرنس ہے, ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ العزیز یہ 5 لاکھ خاندان جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہوں گے. آخری بات اور غور طلب بات ہوگی, اگر احباب میری اس بات پہ غور کریں, آئیں ذرا میرے ساتھ مل کے ایک دعا کریں. آج لیلۃ القدر ہے, دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. وہ راجہ ریاض ہے, وہ ملک نوید ہے, وہ آپ ہیں, یا سیف الرحمان خان نیازی ہے, XYZ کوئی بھی شخص ہے. اگر تو مقصد لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے اور ان 5 لاکھ خاندانوں کو اکاموڈیٹ کرنا نہیں ہے. اگر یہ سیف الرحمان خان نیازی کا پلان ہے اور اس کے اگر کوئی فیسیلیٹیٹر اگر ہوں, لائک راجہ ریاض ہے, ملک نوید ہے, آپ ہوں, XYZ کوئی بھی شخص ہو, انکلوڈنگ سیف الرحمان خان نیازی, تو لیلۃ القدر میں آج دعا کیجیے گا کہ جو اس خاندان کے ساتھ ذرا سی بھی غداری کا سوچے تو رب تعالیٰ اس کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نشان عبرت بنائے.
کیا اس پہ آپ آمین کہنا پسند کریں گے؟ اگر آپ اس بات پہ ایگری ہیں تو پھر اپنے کمنٹس میں آمین ضرور کہیے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کے عزائم ہی کچھ اور ہیں، جنہوں نے صرف ملک میں انتشار پھیلانا ہے، جنہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے تو ادر کمپنیز کی دعوت دینی ہے، وہ اس پہ کبھی بھی آمین نہیں کہیں گے۔ لیکن جس کے دل میں چور نہیں ہے، دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ انکلوڈنگ سیف الرحمان خان نیازی، انکلوڈنگ راجہ ریاض، انکلوڈنگ ملک نوید، اگر کسی کے دل میں بھی یہ چیز ہے کہ میں یہ پیسے کھا جاؤں گا، بھائی یہ پیسے ان 5 لاکھ خاندانوں کو نہیں ملنے چاہیے، تو خدا تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نشان عبرت بنائے۔ خدارا خدارا خدارا، آج رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، رب تعالیٰ سے دعا کریں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے گڑ گڑائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی 5 لاکھ خاندان اگر ایک ایک منٹ کے لیے بھی دعا کریں گے تو 5 لاکھ منٹ بنتے ہیں، اور اگر ایک ایک گھنٹے کی اگر دعا کریں گے تو 5 لاکھ گھنٹے بنتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی یہ اب تک یہاں پہ پہنچے ہیں۔ آگے بھی جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہونا ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں کسی لیگل ٹیم کو، میں نہیں مانتا ہوں کسی عدالت کو، میں نہیں مانتا ہوں کسی قانون کو۔ جو حالات و واقعات ہیں ہمارے ملک میں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے ہوا ہے، اور سیف الرحمان خان نیازی انشاءاللہ ان دعاؤں کو بد دعاؤں میں کبھی بھی کنورٹ نہیں ہونے دے گا۔ میری کوئی بات کسی بھی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔